जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मियां अली सरवर है और ये मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम व बारिक अला मुहम्मद व आलिहि व साहिबी अल्फ़ी मरत। मेरे प्यारे बहन भाइयों, बच्चों और बुज़ुर्गों, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपका खादम माशाल्लाह आपके लिए रोज़ाना एक से एक नई वीडियो लाता है जो बहुत इन्फॉर्मेटिव होती है और इसमें काफ़ी सारे सबक होते हैं। लेकिन ये कि गौर से अगर कोई पढ़े और सुने तो फिर उसको जो है ना बात समझ में आएगी। अल्लाह ताला हमें हिदायत हिदायत नसीब फरमाए। चलें वीडियो की तरफ चलते हैं। आज की वीडियो में हज़रत फरीदुद्दीन गंज चक्कर रहमतुल्लाह अलैह और एक मौलाना का वाक़या आपके सामने पेश करेंगे। हज़रत सुल्तान मशाइख हज़रत मौलाना सैयद ख्वाजा बदरुद्दीन इसहाक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, दूरदन के करीब कोई मौलवी इसहाक रहते थे जिनको अपने इल्म पर बहुत घमंड था। वो दरवेशों को बेइल्म समझकर अकालत से देखा करते थे। एक दिन वो शेखुल आलम की खिदमत में हाजिर हुए। उस वक्त मजलिस में कई लोग मौजूद थे। मौलवी साहब ने अपनी इल्मियत और हमादानी के किस्से बयान करने शुरू किए। हज़रत शेख ने उनके किस्से सुनते सुनते उनसे पूछा, मौलाना इस्लाम के कितने रुकन हैं? उन्होंने जवाब दिया, 5। एक कलमा, दूसरी नमाज, तीसरा रोज़ा, चौथी ज़कात और 5वां हज। हज़रत शेख ने फरमाया, मैंने तो 6ठा रुकन भी सुना है। मौलाना साहब बिगड़ कर बोले, 6ठा रुकन कोई नहीं है, आपने जो कुछ सुना गलत सुना है। हज़रत शेख ने फरमाया, जी नहीं, मैंने मोतबर अहले इस्लाम से सुना है, इस्लाम का 6ठा रुकन रोटी है। इस पर मौलाना को गुस्सा आया और कहा, मुझे आप लोगों से इसलिए इख्तलाफ रहता है, आप लोग कम इल्म होते हैं लेकिन आलम बनने की कोशिश करने में दखल माकूलात करते हैं। मैंने 5 रुकन बयान किए हैं, यही हदीसों में मौजूद हैं। आप जिस 6ठे रुकन को यहाँ बयान करते हैं वो ना हदीसों में है ना फ़िक़्ह में है। हज़रत फरीदुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह ने तबस्सुम के बाद फरमाया, वो कुरान में भी है और हदीस में भी है और फ़िक़्ह में भी है। ये सुनकर मौलाना को इतना ज़्यादा गुस्सा आया कि वो उठ खड़ा हुआ और फरमाया, अल्लाह ताला ने फरमाया है कि नसीहत के बाद ज़ालिम कौम के पास ना बैठ, लिहाजा मैं जाता हूँ। हज़रत शेख ने उनको बड़ी नरमी के साथ ठहराना चाहा मगर मौलाना ना ठहरे और चले गए। जब हज़रत मौलाना साहब चले गए तो उन्होंने कुछ अरसे के बाद आज का सफ़र का इरादा किया। पूरी तैयारी के बाद रवाना हुए और मक्का मुअज़्ज़मा में पहुंचकर वहां 7 बरस तक क़याम किया। इसके बाद हिंदुस्तान के बहरी जहाज़ में वापसी के ख्याल से रवाना हुए। 2-4 दिन के बाद समुद्र में सख्त तूफ़ान आया और मौलाना साहब का जहाज़ समुद्री तूफ़ान के बायस तबाह हो गया। मौलाना साहब जहाज़ के एक तख्ते पर बैठे हुए किनारे तक पहुँच गए। तख्ते से उतरकर खुशकी पर आए। वहाँ पहाड़ थे और ना दरख्त न घास। मौलाना साहब 3 दिन भूख प्यास की हालत में गार में बैठे रहे। यकायक वहाँ एक आदमी आया जिसने सर पर ख्वान रखा था। उसने आवाज़ दी कि मैं रोटी फरोख्त करता हूँ। इससे मौलाना ने कहा कि मैं एक आलम हूँ, मैंने 7 हज किए हैं, मेरा जहाज़ तबाह हो गया और मेरे पास एक पैसा भी नहीं है। मैं 3 दिन रात से भूखा हूँ, प्यासा हूँ। उस शख्स ने जवाब दिया, मेरे पास खाना भी है और पानी भी है मगर मैं दुकानदार हूँ, बग़ैर कीमत के खाना पानी नहीं दे सकता। उन्होंने कहा, क्या तुम मुसलमान हो? उसने कहा, अल्हम्दुलिल्लाह मौलाना साहब। मौलाना साहब ने उनको मुसाफिरों और मेहमानों और मुसीबत ज़दा लोगों की मदद करने की सुन्नत पर वाज़ सुनाया कि तुम भूखे प्यासे को खाना और पानी दे दे
اس نے کہا یہ سب ٹھیک ہے لیکن میں بغیر قیمت کے کھانا پانی نہیں دے سکتا۔ یہ کہہ کر جانے لگا تو مولانا صاحب نے اس سے کہا کہ تو بھی مسلمان ہے لیکن تجھے رحم نہیں آ رہا۔ اس نے مڑ کر کہا اگر میں رحم کروں تو میری دکانداری کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اچھا میں رحم کرتا ہوں، تم اپنی زبان سے کہہ دو کہ 7 حج کا ثواب تم نے مجھ کو دے دیا۔ مولانا نے سوچا زبان سے کہہ دینا کوئی بڑی چیز نہیں ہوتی، اس سے میرا ثواب بھی نہیں جائے گا، اس لیے انہوں نے کہا میں تجھے روٹی اور پانی کے بدلے 7 حج کا ثواب میں نے دے دیا۔ اس شخص نے یہ سن کر خوان ان کے سامنے رکھا، انہوں نے پیٹ بھر کر روٹی کھائی اور ٹھنڈا پانی پیا۔ اس کے بعد مولانا نے پوچھا تو کہاں رہتا ہے اور کیا یہاں کوئی آبادی ہے؟ اس نے کہا میں روٹی فروخت کرتا ہوں، اس سے زیادہ کچھ نہیں جانتا، نہ اس سے زیادہ کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ اپنے خالی برتن لے کر گھر سے باہر نکلا۔ مولانا صاحب نے جھپٹ کر اس کے پیچھے روانہ ہوئے تاکہ دیکھیں کہ وہ کدھر سے آیا، لیکن وہ باہر نکلتے ہی پہاڑوں کے چکروں میں کہیں گم ہو گیا۔ ہر چند تلاش کیا مگر کہیں نہ ملا۔ آخر مولانا صاحب سمندر کے کنارے پر بیٹھے کہ شاید کوئی کشتی یا جہاز وہاں سے گزرے، یہاں تک کہ 3 رات دن گزر گئے۔ ان کی حالت بھوک اور پیاس سے پھر خراب ہو گئی۔ تب وہی شخص پھر سر پہ خوان رکھے ہوئے دکھائی دیا۔ اس نے ان کو اس شرط پہ روٹی کھلائی کہ ساری عمر کے روزوں کا ثواب ان سے زبانی لے لیا۔ آج بھی جب وہ جانے لگا تو مولانا صاحب نے اس کے پیچھے دوڑے مگر وہ پھر کہیں غائب ہو گیا اور پھر 3 دن اور رات تک غائب رہا۔ جب ان کی حالت بھوک اور پیاس سے خراب ہو گئی تب وہ پھر کھانا لے کر آیا اور ساری عمر کی زکوٰۃ کا ثواب لے کر چلا گیا۔ اس کے بعد 3 دن اور رات کے بعد وہ پھر کھانا لے کر آیا اور ساری عمر کی نمازوں کا ثواب لے کر چلا گیا۔ مزید 3 دن اور رات کی بھوک پیاس کے بعد وہ آدمی پھر خوان لے کے آ رہا ہے تو مولانا صاحب نے کہا میں نے 7 حج کا ثواب دے چکا ہوں، ساری عمر کے روزوں کا دے چکا ہوں اور ساری عمر کی زکوٰۃ کا ثواب دے چکا ہوں، ساری عمر کی نمازوں کا، تو اب میرے پاس کچھ نہیں ہے کہ میں تجھے دوں۔ اس شخص نے کہا یہ کاغذ قلم دوات لایا ہوں، اس پر لکھ دیجیے کہ میں نے ایک روٹی اور پانی کے بدلے 7 حجوں کا ثواب فروخت کیا، ساری عمر کے روزوں کا ثواب فروخت کیا، پھر ساری عمر کی زکوٰۃ کا ثواب فروخت کیا، پھر ساری عمر کی نمازوں کا ثواب فروخت کیا۔ ایک اور آج میں 1 دن کی روٹی اور پانی کے بدلے یہ تحریر دیتا ہوں۔ چنانچہ مولانا صاحب نے یہ عبارت لکھ دی۔ اس کے بعد مولانا اپنا نام اور مقام اس کاغذ پر بھی لکھ دیا۔ وہ کاغذ اس کو دے دیا۔ اس نے کھانا پانی مولانا کے سامنے رکھا۔ مولانا صاحب کھانے کے بعد تازہ دم ہو گئے۔ کچھ دنوں کے بعد سمندر کے کنارے اپنی عادت کے مطابق بیٹھے ہوئے تھے کہ یک دور سے ان کو ایک جہاز آتا ہوا دکھائی دیا۔ انہوں نے اپنا عمامہ سر سے اتارا، اس کو ہلا کے چیخنا شروع کیا کہ میری مدد کرو، میری مدد کرو۔ جہاز والوں نے جہاز روک دیا، ایک کشتی ان کے پاس بھیجی، اس پر سوار ہو کے جہاز پر مولانا پہنچ کے جہاز میں سوار ہو کر ہندوستان پہنچ گیا۔ چند دنوں بعد مولانا صاحب حضرت بابا صاحب کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اس وقت بڑے بڑے علماء و مشائخ بابا صاحب کی خدمت میں موجود تھے۔ حضرت بابا کی نظر مولانا پر پڑی تو تعظیم کے لیے کھڑے ہو گئے اور بہت ہی اخلاق کے ساتھ ارشاد فرمایا اور کہا آئیے مولانا صاحب، بہت عرصے کے بعد آنا ہوا، ہم آپ کو ہمیشہ یاد کرتے رہتے تھے کہ یہ
کیا وجہ ہوئی؟ آپ اتنا عرصہ تک کہاں رہے؟ مولانا صاحب نے اپنی خشک عادت کے مطابق حضرت سے مصافحہ کیا، حضرت کے قریب بڑے فخر سے بیٹھ گئے۔ حاضرین مجلس کو مولانا صاحب کی یہ ادا بہت ناگوار گزری، کیونکہ مولانا صاحب حضور کے قریب اس طرح بیٹھے گویا وہ حضور کے ہمسر ہیں یا حضرت سے بھی ان کا درجہ مرتبہ بلند ہے، مگر حضرت اپنے درجے کی وجہ سے خاموش تھے اور کسی کی مجال نہیں تھی کہ حضرت کے مہمانوں کو ادب سے بیٹھنے پر کچھ کہیں۔ آخرکار حضرت نے مولانا صاحب کو پوچھا، ہاں مولانا صاحب، آپ نے بتایا نہیں کہ اتنی مدت میں اس میں موجود نہیں تھے۔ مولانا نے کہا، میں 7 برس سے مکہ میں رہا، 7 دفعہ مدینہ منورہ کی زیارت کی، 7 حج کیے، حرمین میں روزوں اور نمازوں کا جو ثواب ملتا ہے وہ سب میں نے حاصل کیا، اور 7 برس کے بعد وہاں سے واپس آیا ہوں۔ واپسی پر جہاز کی تباہی کا صدمہ بھی اٹھایا، مگر اللہ کے کرم سے راستے کی مصیبتیں ختم ہوئی اور میں خیر و بعافیت اپنے گھر پہنچ گیا۔ بابا فرید نے مولانا صاحب سے کیا بیان سن کر ارشاد کیا، آپ بڑے خوش نصیب ہیں کہ 7 حج کیے اور 7 سال مدینہ منورہ کی زیارت کی اور حرمین میں نمازیں اور 7 رمضانوں کے روزے بھی رکھے۔ سبحان اللہ، بڑی سعادت، اللہ نے آپ کو بڑی سعادت دی، مگر فرمائیے کہ آپ ہمیشہ خفا رہتے ہیں۔ مولانا صاحب نے جواب دیا، آگے میں خفا نہیں تھا، اور حضرت نے فرمایا 7 سال پہلے آپ ہم سے ناراض ہو کر چلے گئے تھے، میں اسی خفگی کا ذکر کر رہا ہوں۔ مولانا صاحب نے کہا، مجھے یاد نہیں کیا بات ہوئی تھی، آپ ذرا یاد دلا دیجیے۔ حضرت نے فرمایا کہ ہم نے آپ سے سوال کیا تھا کہ اسلام کے کتنے رکن ہیں، تو آپ نے جواب دیا کہ 5۔ ہم نے کہا کہ 6 رکن ہیں، 6واں رکن روٹی ہے۔ اس پر آپ خفا ہو گئے۔ قرآن پاک کی آیت پڑھ کر نصیحت کرنے کے بعد ظالموں کے پاس نہ بیٹھو، یہ سن کر مولانا نے کہا، ہاں مجھے یاد ہے، یہ ٹھیک ہے، میں اب بھی کہتا ہوں کہ درویش لوگ بے علمی اور کم علمی کے سبب ایسی باتیں کہہ دیتے ہیں جو شریعت کے خلاف ہوتی ہیں۔ اسلام کے تو رکن ہی 5 ہیں، 6واں رکن کوئی نہیں۔ حضرت نے فرمایا، اگر میں بے علم اور کم علم ہوں کہ میں نے یہ بات لکھی ہوئی دیکھی ہے، اسلام کا 6واں رکن روٹی ہے۔ مولانا صاحب نے ناراض ہوئے، کہنے لگے، اگر لکھی ہوا ہے تو مجھے دکھا دیں۔ حضرت نے اپنے خادم کو آواز دی کہ میری فلاں کتاب لائیے۔ خادم ایک موٹی کتاب لے کر آیا۔ حضرت نے لوگوں سے فرمایا، تم میرے پاس سے ہٹ جاؤ۔ لوگ دور ہٹ گئے۔ حضرت نے مولانا کو قریب بلایا اور کتاب کے ورق الٹ پلٹ کر عبارت ڈھونڈنے لگے جس کے لیے کتاب منگوائی گئی تھی۔ یکا یک حضرت نے فرمائی، یہ لیجیے، یہ عبارت موجود ہے۔ تو مولانا نے جو کر کتاب میں دیکھا، وہاں کوئی حرف نہیں بلکہ سادہ ورق تھا۔ یکا یک مولانا کو اپنے ہاتھ سے لکھی ہوئی عبارت نظر آئی۔ مولانا نے پھر اس کتاب پر پھر دیکھا، اس کتاب کی اسی ورق پر مولانا کی لکھی ہوئی وہ عبارت نظر آئی جو کھانا کھلانے والے کو دی تھی۔ جو ہی مولانا نے اپنے ہاتھ کی تحریر پڑھی، چیخ ماری۔ حضرت نے کتاب بند کر دی۔ مولانا صاحب کے قدموں پر گر پڑے اور توبہ کی اور بیعت کی، بیعت سے مشرف ہوئے۔ اس دن سے سکوت اختیار کیا۔ پھر مرد دم تک انہوں نے کسی سے بات نہیں کی، اکثر ان پر گریہ طاری رہتا تھا۔
زیر لب پکارا کرتے تھے، اسلام کا چھٹا رکن روٹی بھی ہے۔ محترم عزیزو، اولیاء اللہ کی شان اللہ نے جو ان کو عطا کی ہے اس میں کوئی کسی قسم کی شک کی گنجائش نہیں ہے۔ اولیاء اللہ جو ہیں وہ اللہ کے دوست ہیں اور ان کو اللہ تعالیٰ نے علم عطا فرمایا ہے، اور ماشاءاللہ ہمارے ہاں پاک و ہند کے اندر تو ماشاءاللہ اتنے یعنی اولیاء اللہ کے مزارات ہیں اور اب بھی موجود ہیں۔ کتب تو ہمیشہ رہتے ہیں دنیا کے اندر، اولیاء بھی رہتے ہیں۔ تو یہ میں نے آپ کے سامنے جو سبق موضوع واقعہ بیان کیا کہ دیکھیں کس طرح سے یعنی کہ وہ علوم جو ہمارے پاس نہیں ہیں، ہمیں تو وہی موٹی موٹی باتیں ہیں، لیکن در حقیقت اگر سمندر تو بہت بڑا ہوتا ہے، اس کی گہرائی میں جائیں تو موتی وہاں سے ملتے ہیں۔ تو چلیں، آج کی ویڈیو ختم ہوئی، اگر اللہ نے توفیق دی تو کل میں پھر حاضر خدمت ہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔